तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये दीन के ताजर ये वतन बेचने वाले, वतन बेचने वाले, ये दीन के ताजर ये वतन बेचने वाले, इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले, कफन बेचने वाले, इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले। ये महल में बैठे हुए कातिल ये लुटेरे, मजरूह पे लिखे हुए कांटों पे बसेरे, मजरूह पे कांटों पे लिखे हुए बसेरे। मैं इनके लिए मौत का ऐलान बनूंगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। बांग्लादेश एक बार फिर से एहतजाजों की आग में जलता हुआ नजर आ रहा है और मोहम्मद यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वजह है अवामी लीग। जब 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा तो अवामी लीग ने एक लंबे अरसे के लिए खामोशी साध ली थी, लेकिन अब एक लंबी खामोशी के बाद अवामी लीग ने बांग्लादेश में एक बार फिर से हलचल मचा दी है और हलचल भी ऐसी कि सीधा सीधा मोहम्मद यूनुस से इस्तीफा मांग लिया गया है। अवामी लीग ने मोहम्मद यूनुस पर बड़े सख्त किस्म के एलिगेशन लगाए हैं और उनकी गवर्नमेंट से इस्तीफा मांग लिया है। अवामी लीग का कहना है कि फरवरी का पूरा महीना हम बांग्लादेश में प्रोटेस्ट करेंगे, जिसके बाद बांग्लादेश में एक नया रेवोल्यूशन आएगा। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि कल रात से ही बांग्लादेश में एहतजाजों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेश की आवाम सड़कों पर निकल आई है, मार धाड़ हो रही है, शेलिंग हो रही है। इस वक्त बांग्लादेश के हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम सर क्या नाम है आपका? वसीम हैदर। वसीम हैदर, क्या करते हैं आप? मैं एमफिल का स्टूडेंट हूँ और इधर पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। माशाल्लाह। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मेरा एक सॉफ्टवेयर हाउस बनाना और आईटी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट होना। चले जबरदस्त। किसी पाकिस्तान ने तो पाकिस्तान में रहते हुए जो पाकिस्तान में कुछ बनाने का फैसला किया। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि बांग्लादेश में एक बार फिर से एहतजाजों का सिलसिला शुरू हो गया है। जो अवामी लीग है, जो शेख हसीना वाजिद की जमात थी, वो एक बार फिर से एक्टिव हो गई है और उन्होंने आते ही जो है तहलका मचा दिया है और मोहम्मद यूनुस से उन्होंने इस्तीफा मांग लिया और बड़े सख्त एलिगेशन लगाए गए हैं मोहम्मद यूनुस पर। मैम जो यूनिस है, मोहम्मद यूनिस है, उसकी अब गवर्नमेंट आ गई है। वो जब तक इलेक्शन नहीं होते वो उनका वज़ीर आज़म है और वो मौजूद रहेगा। उसकी जो मेन जिम्मेदारी है वो इलेक्शन की तरफ लेके जाना। और जब इलेक्शन लेट होते हैं तो वो क्या होता है कि अवाम के अंदर इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में जिस तरह से इलेक्शन लेट हुए थे तो अवाम की जो नज़रें थी वो इलेक्शन की तरफ ही थी। इसकी जो मेन रीज़न है वो इलेक्शन लेट होना है। यूनुस खान को चाहिए कि इलेक्शन की डेट अनाउंस करें और जो इस्लाहात हैं उनको लेके आएँ और जल्द से जल्द इस्लाहात करें और मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करें। सर तरक्की की तरफ तो मुल्क नहीं जा रहा ना। देखिए, शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटे कोई 6 से 7 महीने हो गए हैं। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दिया और वो बांग्लादेश से फरार हो गई थी, लेकिन आज तक देखिए बांग्लादेश में हालात नॉर्मल नहीं हो पा रहे। जो अवामी लीग है उसने बड़े सख्त एलिगेशन लगाए हैं मोहम्मद यूनुस के ऊपर। उन्होंने कहा कि पहले तो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इन्होंने ख़राब की, महंगाई अरूज पर चली गई। फिर उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस ने करप्शन बड़ी की है और बांग्लादेश के अंदर रहने वाली जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो मोहम्मद यूनुस की वजह से तबाह व बर्बाद हो गई है। मतलब बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका मलबा मोहम्मद यूनुस पर डाल दिया गया। मैम ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस जो है वो एक नोबल इनाम याफ्ता है। आपको पता होना चाहिए कि वो ईमानदार शख्स है। उसके जो ताल्लुकात हैं वो रिलेशन पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ही हैं और जो शेख हसीना के जो हामी हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं। आपको पता होना चाहिए कि वहाँ की जो 90% अवाम है वो मोहम्मद यूनुस के साथ ही है। अगर वो उसको लेके आते हैं तो वो उसके साथ हैं। अब उनका जो एहतजाज आजकल शुरू हुआ है, जो मेन एहतजाज है वो उनके रेलवे मुलाजमीन हैं वो उनके ख़िलाफ़ है। उनका ये मुद्दा है कि हमारी जो पेंशन्स हैं वो बढ़ाई जाएँ
اور جو ہمیں الاؤنس وغیرہ ملتے ہیں وہ ہمیں ملنے چاہیے. اور جو مین احتجاج ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ان کے جو ریلوے ملازمین وہ ہڑتال پہ گئے ہیں. اور جو دوسری خبریں ہیں فار ایگزامپل ان کے حامی وہ اتنے باہر نہیں آئے. وہ اتنا نہیں آئے. وہ تو آئیں گے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ فروری کا انہوں نے ٹائم دے دیا ہے. اور انہوں نے کہا فروری کا پورا مہینہ ہم پروٹیسٹ کریں گے, ہم شٹل ڈاؤن ہڑتال کریں گے, اور اس کے بعد ہی بنگلہ دیش کے اندر ریولیوشن آئے گا. میم ریولیوشن نہیں آ سکتا. آپ بنگلہ دیش کی ہسٹری دیکھ لیں یا پاکستان کی دیکھ لیں, جتنے بھی ریولیوشن آتے ہیں وہ نوجوانوں سے آتے ہیں. جس طرح اب ان کے جو مین جو احتجاج شروع ہوا تھا ان کی یونیورسٹی سے شروع ہوا تھا. جس طرح ہماری پنجاب یونیورسٹی ہے, ان کی تنظیمیں ہوتی ہیں, وہاں پہ جو تنظیمی سٹرکچر ہے وہ کافی سٹرونگ ہے. اور جو مین جو احتجاج شروع ہوا تھا ان کا یونیورسٹی سے شروع ہوا تھا, پھر آہستہ آہستہ پھیلتا گیا. اور ان کے جو مین اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے نا بڑی دلیری کے ساتھ گولیاں کھائی تھیں. وہ اس کو پولیس والے فائر کرتے ہیں, وہ کھڑا ہوتا ہے, پھر وہ گرتا ہے, پھر وہ کھڑا ہوتا ہے, پھر وہ گرتا ہے, پھر وہ کھڑا ہوتا ہے. تو وہ قربانیوں سے آتا ہے. جو شیخ حسینہ کے حامی ہیں وہ بالکل کرپشن زدہ ماحول ہے. انہوں نے آخرکار 15 سال حکومت کی ہے. 15 سال میں بنگلہ دیش کو کہاں سے کہاں بھی تو پہنچایا ہے نا. میم لے کے گئے ہیں, لیکن اتنا وہاں پہ جمہوریت کو دیکھیں. ان کی جو جمہوریت تھی وہ بالکل تباہ ہو گئی تھی. وہ کیا کرتی تھی, خالدہ ضیاء تھی, اس کو اس نے جیل میں ڈالا ہوا تھا. جو جماعت اسلامی ہے, جس طرح پاکستان کی جماعت اسلامی ہے, وہاں کی جماعت اسلامی بڑی اسٹرانگ ہے. اس کو اس نے تباہ کر دیا تھا, سارا بالکل ختم کر دیا تھا. اب جب جماعت اسلامی والے ہو گئے یا خالدہ ضیاء والے ہو گئے, ان کو خالدہ ضیاء آلموسٹ 5 سے 6 سال تو جیل میں رہی ہے. جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں وہ کیا کرتی تھی, جتنی بھی اس کی اپوزیشن تھی, اپوزیشن کو تو اس نے ختم کر دیا تھا. اپوزیشن کو ختم کرنے کی وجہ سے عوام کے اندر اتنی نفرت پیدا ہو گئی تھی کہ یہ جو الیکشن ہوئے تھے 3 منتھ پہلے یا 6 منتھ شیخ حسینہ کی واجد کی حکومت گرنے سے پہلے, سال یا 6 مہینے پہلے شروع ہوئے تھے, تو وہ بالکل ختم ہو گئے تھے. اور آہستہ آہستہ جب سے وہ الیکشن انہوں نے کرپشن کی, دھاندلی کی, تو عوام اس کے خلاف ہو گئی تھی. اور اسی وجہ سے وہ روڈوں پہ آئے تھے اور انہوں نے احتجاج کیا تھا. اور شیخ حسینہ کے وہ بیڈ روم تک پہنچ گئے تھے. آپ کو پتہ ہے میم, ہم نے دیکھا, ہم نے وہ تمام مناظر دیکھے. وہ ان کی جب اس نے دیکھا کہ جو ان کا شہنشاہ تھا فار ایگزامپل, وہ بادشاہوں کی طرح رہتی تھی, اور جو غریب عوام تھی وہ بیچاری ٹوٹے. بیسیکلی وہاں کی عوام, وہاں کی جو یوتھ نکلی تھی نا, وہ اس کوٹا سسٹم کے خلاف نکلی تھی. جو 1971 میں جنہوں نے قربانیاں دی تھی, ان کی فیملی کو جو کوٹا سسٹم دیا جاتا تھا, وہ یوتھ اس کوٹا سسٹم کے خلاف نکلی تھی. اور دیکھتے ہی دیکھتے میں کہتی ہوں بنگلہ دیش کے حالات بدل گئے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میم 1971 میں کچھ لوگوں نے جو قربانیاں دی تھی, تو وہ ان کو ملازمتوں میں ان کا ہوتا تھا 30% یا 40%. ان کو پینشن ملتی تھی. ساری جو ان کی جو تھی نا پراپرٹی وغیرہ یا جو بھی تھا ان کا, وہ انہی کو ملتا تھا, کوٹا والا سسٹم. اور اسی کے خلاف مین جو وجہ بنی تھی وہ کوٹا سسٹم کی بنی تھی. اور جب اسٹوڈنٹ نکلے تھے, پھر تو بعد میں ان کی جو سپریم کورٹ ہے اس نے کوٹا سسٹم ختم بھی کر دیا تھا, لیکن پھر بھی اسٹوڈنٹس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ان کو رضاکار جو ان کے تھے انہی کو وہ فائدہ پہنچا رہی تھی, اور عوام کو کوئی فائدہ نہیں تھا. عوام جو تھی غربت میں جا رہی تھی, اور جتنے بھی حالات تھے وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے. اسی وجہ سے آئے تھے. ہم مانتے ہیں شیخ حسینہ واجد کی کچھ پالیسیاں وہاں کی عوام کو پسند نہیں تھی. وہاں کی یوتھ اٹھی اور انہوں نے شیخ حسینہ واجد کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ بدل کے رکھ دیا, اور انہیں مجبور کر دیا کہ وہ استعفیٰ دیں اور انڈیا بھاگ جائیں. آپ مجھے بتائیں کہ 5 اگست 2024 کو شیخ حسینہ واجد کی گورنمنٹ ختم ہو گئی تھی, پھر آج تک بنگلہ دیش میں احتجاج کیوں ہو رہے ہیں؟ بنگلہ دیش کے آپ معاشی حالات دیکھیں کہاں سے کہاں پہ پہنچ گئے ہیں. اب تک کی ویلیو دیکھیں, آپ دیکھیں بنگلہ دیش میں ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہ و برباد ہو گئی, اور انڈیا کو آنکھیں دکھا رہے ہیں وہ انڈیا جس نے بنگلہ دیش کو ہمیشہ سپورٹ کیا. 1971 میں بھی پاکستان کی آرمی کو انڈیا کی آرمی کے سامنے لا کر کھڑا کرنے والا یہی بنگلہ دیش تھا, جسے مشرقی پاکستان سے جو ہے وہ بنگلہ دیش بننا تھا. میم آپ نے بات کی ہے ٹکے کی. ان کی جو ٹکے کی ویلیو ہے وہ ہم تو کہتے تھے کہ یہ 2 بندے کا ٹکا ہے, یہ 2 ٹکے کا بندہ ہے, تو آج بھی اس ٹکے کی ویلیو 4 روپے کے قریب ہے. ہمارا 1 روپے بنتا ہے, ان کے 4 روپے بنتے ہیں. اور دوسرا سوال رہا کہ آپ کی انڈیا نے بڑی مدد کی. میم انڈیا کے اپنے مفادات تھے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ان کی جو دوسری ریاستیں ہیں, آپ میپ پہ دیکھیں تو وہ کافی دور ہیں.
وہ ان کی جو چکن نیک ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ اوپر سے چکن نیک کے اوپر سے گزر کے جاتے تھے. اب انہوں نے ریلوے نظام ان کا جو تھا, ان کا دریائی نظام تھا, جتنا بھی تھا, انڈیا کے اپنے مفادات تھے. اسی وجہ سے انہوں نے 1971 میں پاکستان کے خلاف ان کو بھڑکایا تھا اور پاکستان کے مقابلے میں لے کے آئے تھے. تو اب ان کے جب انٹرسٹ تھے وہ شیخ حسینہ سے پورے ہو رہے تھے, تو اسی وجہ سے وہ اسی کو سپورٹ کر رہے تھے. خالدہ ضیاء کی جو حکومت تھی وہ پھر بھی پاکستان کے فیور میں تھی, اور جو خالدہ ضیاء کی حکومت تھی اس میں پاکستان کے ان کے ساتھ ریلیشن بھی تھے, پرویز مشرف بھی گئے تھے. اور جو بنگلہ دیش والے اب بھی ہم سے پاکستان والوں سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ نا ہم سے معافی مانگے. ہمارے پرویز مشرف نے مانگی تھی, لیکن ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے ان کے ساتھ ان کے جا کے کہیں کہ ہم نے قتل عام کیا تھا. ہماری جو 1971 میں ہم نے جو بیسیکلی ہم نے قتل عام کیا تھا, تو انڈیا کے مفادات تھے, اسی وجہ سے وہ شیخ حسینہ کے خلاف تھے, ان کے ساتھ تھے. اور جب تک اپنے مفادات ہوتے ہیں تب تک ہوتا ہے. اب ان کے وہ جو شیخ حسینہ ہے اب ان کے پاس ہے, اسی وجہ سے بنگلہ دیش کے جتنے بھی ان کی فوج ہے وہ بھی اب ان کے خلاف ہو گئی ہے. سر اب تو ہم جو ہے وہ بنگلہ دیش کی مدد کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ پاکستان نے اپنی آرمی بھجوائی ہے بنگلہ دیش میں. جس چکن نیک کا بھی آپ نے ذکر کیا, ہم نے اس چکن نیک کے قریب جو ہے انڈین چکن نیک کوریڈور کے قریب پاکستان کی آرمی کو تعینات کر دیا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ ہم انہیں اسلحہ دے رہے ہیں, ہم انہیں چینی دے رہے ہیں, ہم انہیں کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ بھجوا رہے ہیں, اور محمد یونس کے ساتھ ڈفرینٹ جو ہے وہ ٹریڈنگ ڈیل جو ہے وہ سائن کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ بات نہ بھولیں کہ جو بنگلہ دیش انڈیا کا نہیں بنا وہ ہمارا کیسے بنے گا؟ میم وہ ہمارا پہلے بھی خونی بھائی تھے, ہمارا ان کے ساتھ بھائی چارہ تھا. ہم بیسیکلی جو آزاد ہوئے تھے وہ بھی آزاد ہوئے تھے, اور ہم بھی آزاد ہوئے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ آزاد ہوئے تھے. ان کا نظریہ بھی اور ہمارا بھی نظریہ ایک تھا. اور جو ہمارے درمیان مختلف صورتیں پیدا ہو گئی وہ ہمارے خلاف ہو گئے, تو اس کی وجہ تھی ہمارے بھی کچھ گناہ تھے. ہم بھی ان کے ساتھ ویسا برتاؤ نہیں کرتے تھے, ہم ان کو اپنے آپ سے گھٹیا مانتے تھے, ہم ان کو اپنے آپ سے اپنے برابر نہیں لے کے آتے تھے. اگر ہم نے فار ایگزامپل ترقی کرنی تھی تو ہم جس طرح اب لاہور کو ہم ترقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, باقی جو دوسرے پنجاب ہیں, پنجاب کی اضلاع فار ایگزامپل ڈی جی خان ہو گیا, تو ہم اس کو بیکورڈ پہ لے کے گئے تھے. تو وہ اسی وجہ سے ان کے اندر حسرت ہوتی تھی کہ یہ جو مغربی پاکستان ہے اس کو ترقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور جو مشرقی ہے اس کو تنزلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو اب جو دوسرا سوال آپ کا رہا کہ ہم نے ان کی تعیناتی کر دی ہے, تو ہمارے تو ان کے ساتھ پہلے بھی ریلیشنز اچھے تھے. اب ہم ان کو ٹرین کریں گے, ان کو اسلحہ دیں گے. ہمارے پاس نیوکلیئر ہمارے ویپنز ہیں. ان کے جو کچھ جرنلسٹ ہیں, جو یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں, وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم کو پاکستان کے ساتھ ڈیل کر لینی چاہیے کہ ان کے ساتھ نیوکلیئر ہمارے جو ایسٹ ہیں ان کو بھی دیں, اور ان کو فار پروٹیکشن, کیونکہ اب انڈیا جو ہے ان کے خلاف ہو گیا جب سے محمد یونس کی حکومت آئی ہے. اور جب سے محمد یونس کی حکومت آئی ہے تو اس کے کافی ریلیشن پاکستان کے ساتھ, رشیا کے ساتھ, رشیا نے بھی اپنا پاور پلانٹ ادھر جو تھا نیوکلیئر وہ لگایا ہے. تو اس وجہ سے ہمارے جو ریلیشنز ہیں ان کے ساتھ بنگلہ دیش بھی چاہ رہا ہے کہ ہم ہر کسی کو فار ایگزامپل دشمن نہ بنائیں. پہلے وہ پاکستان کے خلاف تھے, تو اس کی وجہ تھی وہ شیخ حسینہ تھی, وہ انڈیا کو پریفر کرتی تھی, کیونکہ 1971 میں جب ہمارے ان کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے تھے انڈیا نے ان کی مدد کی تھی. انڈیا نے وہاں پہ اپنی فوج بھیجی تھی, اور اس کے بدلے انہوں نے کلکتہ بھی مانگا تھا, اور جو کلکتہ گیا تھا ادھر وہ اسی کے بعد میرے خیال سے گیا تھا. سر ابھی بھی آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ انڈیا کے بارڈر پر جو ہے اپنی آرمی تعینات کر رہا ہے, ڈرون تعینات کر, اور انڈیا کو آنکھیں دکھاتا رہا ہے. پچھلے دنوں انڈیا کو کہتا رہا ہے کہ ہم آپ کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیں. اب دیکھیں کہ بنگلہ دیش اتنا سا پنا سا ٹڈا سا ملک ہے, چھوٹا سا ملک ہے انڈیا کے سامنے, اور انڈیا کو کیسے بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ آنکھیں دکھا. میم آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے, اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ اس کا وسائل کی طرف نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہوگا, اور آپ کی ہسٹری پڑھی ہے کہ 313 صحابہ کرام نے جو کفار مکہ تھے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا, اور ہم جیت گئے تھے. اور وہاں کے مسلمانوں میں تب کے مسلمانوں کے رب کے مسلمانوں میں بڑا فرق ہے. پھر بھی جذبہ ہے, ہمارے اندر جذبہ ہے. فار ایگزامپل آج ہمارے ساتھ انڈیا اعلان جنگ کر دے تو آپ بندوق لے کے میں تو پہنچ جاؤں گا, اور یہ جو میرے دوست کھڑے ہیں یہ بھی تیار ہیں, بندوق تیار ہیں, بالکل تیار ہیں. ہم لڑنا کیوں ہے, کیوں لڑنا ہے؟ ہم وہ بیسیکلی میم انڈیا ہمارے خلاف ہے نا, وہ پاکستان کو اور بنگلہ دیش کو اچھا نہیں جانتا. اور ان کی عوام, آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ انڈیا نے وہاں پہ باڑ لگانی شروع کی, تو ان کی جو فوج تھی اس کے ساتھ ان کی عوام ڈنڈے وغیرہ اٹھا کے لے کے آئی تھی, اور آپ نے ویڈیوز نیٹ کے اوپر موجود ہیں.
تو ان کی عوام جو ہے اگر جس ملک میں عوام کا پریشر ہوتا ہے اس کی فوج ان پہ عمل کرتی ہے، اور ان کی جو عوام ہے وہ بیسیکلی ڈنڈے اٹھا کے خود ان کے ساتھ لے کے آ گئی تھی اور ان کو باڑ وغیرہ لگانے نہیں دی تھی، اور انہوں نے دھمکی دی تھی کہ یہ جو آپ نے قبضے کیے ہوئے ہیں یا جو کیے ہوئے ہیں ہم آپ کو اڑا کے رکھ دیں گے۔ وہ چھوٹا سا جو ملک ہے میم اس کے اندر جذبہ ایمانی ہے، تو وہ انڈیا کے خلاف ہے، وہ کافی اس کے اتنا کمزور بھی نہیں ہے۔ اس کے پاس ترکی کے ڈرونز ہیں جو کافی پاورفل ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یوکرین اور جو روس کی جنگ ہوئی ہے اس میں ترکی کے ڈرون ہیں، انہوں نے کافی تباہی پھیر دی تھی۔ تو اس وجہ سے جو انڈیا ہے اس کو بھی چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات بہتر کرے۔ وہ ان کے اوپر یہ کہتا ہے کہ ہم آرڈر دیتا ہے، آرڈر آج کے دور میں کوئی نہیں مانتا۔ ورلڈ بینک تو کہتا ہے کہ پاکستان اچھا ہمسایہ نہیں ہے، پاکستان کی تو کسی ملک کے ساتھ بنتی نہیں۔ رہی بات انڈیا کی، تو انڈیا کی تو ہر ملک کے ساتھ بنتی ہے سوائے پاکستان کے۔ اور جہاں تک بات رہی بنگلہ دیش کی، تو بڑے عرصے تک جو ہے یہی انڈیا تھا جس نے بنگلہ دیش کو سپورٹ کیا تھا، یہی انڈیا تھا جس نے بنگلہ دیش کو یہاں سے یہاں پہنچایا تھا۔ میم آپ کا جو پہلا کویشچن ہے اصل میں آپ دو کویشچن بول دیتی ہیں، تو اس وجہ سے میں تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہوں۔ آپ ایک ہی ایک ایک کر کے کروں گی اب میں۔ جو آپ کا جو پہلا کویشچن ہے کہ انڈیا کے ریلیشنز اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے ہیں، ہم اچھے پڑوسی نہیں ہیں۔ دیکھ لیں ان کے کیسے سری لنکا کے ساتھ ان کے اچھے نہیں ہیں، گزارا ہے، وہ ان کے ساتھ ریلیشن تو ہیں۔ اس کے بعد ہے مالدیپ، ان کا جو مالدیپ کے ساتھ ان کے ریلیشن اچھے نہیں ہیں۔ وہ پاکستان کی طرف اب بھی ہمارا ایمبیسڈر ادھر گیا ہے، انہوں نے ان کے ساتھ ریلیشن کیے ہیں۔ اور محمد معیزو اس کا نیم ہے، یا معیزو اس نے وہاں پہ پہلے انڈیا کی جو ملٹری تھی، ایئر فورس ڈپلائے تھی، اس کو کہا ہے کہ نکلیں۔ وہ وہاں پہ ایمبولینس اور اس طرح کے اس نے ہوائی اڈہ چھوٹا سا بنایا ہوا تھا، اس کو دوڑا دیا ہے۔ بنگلہ دیش کے ساتھ اس کے تعلقات ویسے نہیں ہیں، بالکل خراب ہو گئے ہیں جس طرح پاکستان کے ہیں۔ اور اس کے چائنا کے ساتھ ریلیشن بھی بالکل تباہ ہیں۔ ادھر ان کا جو وادی گلوان اور ادھر ہوئے تھے اور کافی فوجی مرے تھے، ان کے انڈیا بیسیکلی تنہا ہو گیا ہے۔ اور جو پاکستان ہے انڈیا تنہا ہو رہا ہے میم، اس کے نہ کرے سر، نہ کرے، اتنا بڑا جھوٹ نہ بولے، وہ بولے جو ہضم ہو سکے۔ نہیں میم، انڈیا بیسیکلی تنہا ہو گیا ہے۔ اس کے جو ہیں جو ریلیشنز ہیں وہ کوارڈ جو گروپ ہے اس کے ساتھ اچھے ہیں، اور برکس کے ساتھ برکس میں تو وہ شامل ہے، اور کوارڈ میں تو وہ شامل ہے بالکل۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم نہ کوارڈ میں ہیں، نہ برکس میں ہیں، نہ ہم G5 میں ہیں۔ میم جو کوارڈ گروپ ہے بیسیکلی وہ انڈیا کو چائنا کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور جو اس میں جاپان ہے، آسٹریلیا ہے، امریکہ ہے اور انڈیا ہے، لیکن وہ بھی اتنا کامیاب نہیں ہو رہا۔ اور اس کے بدلے جو چائنا ہے وہ پاکستان کو سٹرونگ کر رہا ہے، اور وہ جو پاکستان ہے ابھی آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم نے ابدوزیں وغیرہ بھی لی ہیں، اور ہمارے جو کافی جہاز ہیں وہ بھی آ گئے ہیں، اور ہمارے جو گوادر ہے بیسیکلی ہم نے ڈیولپ کیا ہے کہ فار ایگزامپل ملٹری پرپز کے لیے بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اور جتنا بھی مڈل ایسٹ ہے اس کو تیل کی تجارت ہوتی ہے، جب بھی ہم انڈیا کا تیل روکنا چاہیں تو ہم روک سکتے ہیں، کیونکہ وہ پاکستان کے سامنے سے ہی گزر کے جاتا ہے میپ کے۔ تو روکے نا، کس نے کہا ہے؟ کیوں نہیں روکتے آپ؟ ہم بیسیکلی امن پسند لوگ ہیں، ہم لڑنا ایک طرف کہتے ہیں ہمیں جذبہ بہت ہے، ہم انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، دوسرا کہتے ہیں ہم امن پسند لوگ ہیں۔ یہ معاشرہ کیا ہے؟ ایک طرف رہنا۔ ہم میم انڈیا کے ساتھ ریلیشنز اچھے چاہتے ہیں، لیکن یہ بات والے نہیں نہ چاہتے۔ آپ ان کو کہیں، آپ کی آڈینس بھی کافی انڈینز ہیں، تو میرا ان سے کویشچن ہے کہ ہم نے اپنی ٹیم بھیجی تھی آپ کی طرف، 2016 میں بھی بھیجی تھی، 2013 میں بھی بھیجی تھی، وہ اب لاہور ان کے پاس ہی ہے، قریب ہی ہے، تو وہ ادھر آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے، ادھر آ جائیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں آنا، ہمیں سیکیورٹی ایشوز ہے، پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے۔ میم یہ بالکل غلط کہتے ہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں۔ دہشت گردی تو ہر طرف ہوتی ہے، دہشت گردی جو ہے اب انڈیا کی جو ہے آپ کو پتہ ہونا منی پور کتنے فساد ہیں، اور اب ان کی دیکھیں ستم ظریفی، انہوں نے ہم پہ اٹیک کیا اور کہا کہ ہم نے مجاہدین کو مارا ہے، اور ادھر انہوں نے ہمارا ایک کوا گرایا تھا، ہمارا ایک کوا ایک پرندہ ہے اس کو انہوں نے بس تباہ کیا تھا، اور کیا کیا تھا، اور ہم نے باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ ان کا جو ایک پائلٹ پکڑا تھا، میگ 21 گرایا تھا، اور وہ بھی JF-17 تھنڈر سے۔ ان کو یہ والی بات بھی ہضم نہیں ہوتی، JF-17 تھنڈر ہمارے کافی اوپر جا رہے ہیں، اور ہم نے عنقریب بنگلہ دیش کو بھی ایکسپورٹ کرنے ہیں، اور ہماری پیار محبت دیکھیں، ہم نے ابھینندن کو پکڑا، پاکستانی عوام سے بچایا، اس کے بعد چائے پلائی، اور اس کے بعد اس کو پروٹوکول کے ساتھ رخصت کیا۔ اور فار ایگزامپل یہ جو لڑائی ہوتی ہے تو اس میں فار ایگزامپل ہمارا بھی اگر پائلٹ گر جاتا تو وہ آسانی سے انہوں نے واپس نہیں کرنا تھا۔
اور ہم ان کے ساتھ ریلیشن چاہتے ہیں, ان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ اتنے ہندو پرست ہیں, کمیونسٹ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہمارے دشمن ہیں, ہم نے ان کے ساتھ تجارت نہیں کرنی, ان کے ساتھ ہم نے بالکل اپنے جو ریلیشن شپ ہیں یہ بالکل ختم کرنے. اور 2008 کے بعد انہوں نے ہماری طرف ٹیم نہیں بھیجی. ہمیں آج بھی دکھ ہے کہ ادھر دکھ ہے اس بات کا. انڈیا ادھر لاہور میں ہم نے اتنا پیارا اسٹیڈیم بنایا ہے میم, اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے اربوں روپے لگائے اور 70 سے 80 دنوں میں بنایا ہے. اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہے. پاکستانی سب کچھ کر سکتے ہیں, ہمارے اصل میں ہمیں جو مین مسئلہ ہے ہماری وہ لیڈرشپ ہمیں وہ والی نہیں ملی. اگر وہ والی لیڈرشپ مل جاتی تو ہم نے پوری دنیا پہ ہم نے ٹاپ پہ ہونا تھا. انشاءاللہ.